अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इस्लामाबाद में पैदर पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से इस हुकूमत के लिए सब अच्छा है नहीं का एक जो मामला है वो नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि इब्तदाई तौर पर मैं भी ये समझती हूँ कि फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इस हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज हो। मोहसिन नकवी साहब ने भी आज ये बात की है कि जी ये सारी अफवाहें हैं और हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ से जुड़े और बहुत करीब से उसको देखने वाले लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को फ़िक्र करनी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या कुछ हुआ। एक वाक़या बहुत ही अफसोसनाक CCD की जानिब से पेश आया है और उसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये वाक़या क्या है, इस पे तफसील आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफ़ा फिर से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 24 घंटों के अंदर डील हो जाएगी। लेकिन कुछ ईरानी सोर्सेज जो हैं वो भी अब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि डील के इम्कानात काफ़ी रोशन हो चुके हैं। तो इस दफ़ा लग रहा है कि वाकई कुछ सीरियस मामलात हैं। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू कर लेते हैं इस्लामाबाद में होने वाली हलचल से। और ये हलचल कुछ अरसे से शुरू हो चुकी है। बहुत से सहाफ़ी ये ख़बरें दे रहे थे कि इमरान खान साहब से कुछ बैकडोर मुलाकातें हुई हैं। अगरचे उन मुलाकातों की तस्दीक तो कहीं से नहीं हुई, लेकिन वो अपनी ख़बरों के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं। और मेरी भी आज कुछ सहाफ़ियों से बात हुई है और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जी हमारे सोर्सेज इस बात पे बहुत श्योर हैं कि ये मुलाकात हुई है और इस दफ़ा कोई सीरियस इंगेजमेंट जो है वो इमरान खान साहब के साथ जारी है। और वो ये भी कंफर्म कर रहे थे कि जी ये मुलाकात जो 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आई, जिससे ये कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल लेके जाया गया है लेकिन कहीं और लेके जाया गया, तो वो इस मुलाकात के हवाले से भी कंफर्मेशन कर रहे थे कि जनाब ऐसी मुलाकात हुई है। बहरहाल ये उनके अपने सोर्सेज हैं तो वो इस पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन एक तो जो ये सारी ख़बरें थी इसमें ज़ाहिर है कि हम कुछ और जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी देखेंगे कि क्या वो इन ख़बरों को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। अगर बज़ाहिर आप देखें तो PTI के लिए कोई नरमी तो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें लगे कि जनाब वाकई कोई बातचीत हो रही है। ना इमरान खान के हालात में कोई हमें तब्दीली नज़र आ रही है, ना उनकी कैद तन्हाई ख़त्म हुई है। तो बज़ाहिर ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PTI इसके अलावा कुछ कर भी नहीं रही है और एक खामोशी है उनकी तरफ से। और अब तो अगरचे बहुत शदीद तनकीद शुरू हो चुकी है PTI के अपने लोगों की तरफ से भी, इसके बावजूद भी कोई हलचल हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो पुरअसरार खामोशी है उसको भी बहुत से लोग जो हैं इस बात से जोड़ते हैं कि जी इमरान खान साहब से जो बातचीत हो रही है उसी के पेश नज़र ये खामोशी इख्तियार की गई है। बहरहाल जो हुकूमत के लिए कुछ चीज़ें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी अगर आप जोड़ के देखें तस्वीर में कहाँ से कहाँ तस्वीर के डॉट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ हुकूमत के लिए कुछ चीज़ें पैदर पे ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये लगने लगा है कि वाकई इन ख़बरों को अब संजीदा लेना चाहिए या नहीं। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। मसलन पहला इंडिकेटर ये है कि जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं, आप देखें तो पिछले 3 दिनों में 3 कॉलमनिस्ट जो हैं वो इस पे कॉलम लिख चुके हैं कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है और बजट के बाद हुकूमत के लिए जो मामलात हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगे। ये तो नहीं किसी ने कहा कि जून में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि हुकूमत के लिए मामलात बदलना शुरू हो जाएंगे, इनका जवाल शुरू हो जाएगा। और इनमें अगर आप देखें तो पहले सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम, फिर नुसरत जावेद साहब ने इसी टाइप का कॉलम लिखा और अब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी इसी टाइप का एक कॉलम लिखा है। और इनमें से कोई भी ऐसा कॉलमनिस्ट नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये बहुत प्रो PTI कॉलमनिस्ट है तो इसलिए जो उनके कोई मोहब्बत में ये लिख रहा है। तो ये तीनों कॉलमनिस्ट कम से कम प्रो PTI तो नहीं है। तो इनकी जानिब से अब ये इशारे और बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं। फिर अगर आप सोशल मीडिया पर आ जाएं तो जो ओवरऑल इवन PMLN के बहुत एक्टिव सपोर्टर्स थे, जो बड़े जो मान सम्मान के साथ खुशियां मना के ढोल ढमक्कों के साथ इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के बाद PMLN की हुकूमत को लेकर आए थे, अब वो भी खुल के मुंह भर भर के उनको बुरा भला कहना शुरू हो चुके हैं।
تو یہ آپ کو وہ سراؤنڈنگز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر شدید تنقید کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ٹی وی چینلز لگائیں تو وہ ٹی وی چینلز جو اس سے پہلے حکومت کی پرفارمنس کے اوپر کوئی ٹاک شو ہی نہیں کرتے تھے, کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے, اب ان ٹی وی چینلز کو بھی اجازت مل چکی ہے کہ جی آپ حکومت کے اوپر, معیشت کے اوپر بات کریں, اور وہ شروع ہو گئے ہیں. ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ٹی وی چینلز کا حال تھا وہ تو ایک پازیٹیو رپورٹنگ کا جو تھا لامتناہی سلسلہ چل رہا تھا. تو اب ٹی وی چینلز یا پھر نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تھی تو وہ صرف پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ آپ کو ایک ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اوپر بھی, ان کی کارکردگی کے اوپر بھی گفتگو شروع ہو چکی ہے. تو یہ وہ بیسک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومتیں جانے والی ہوتی ہیں تو ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پر ابھی ریسنٹ جو آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت جب گرائی گئی تھی تو اس سے پہلے اسی قسم کا ماحول بننا شروع ہو گیا تھا. اس سے اگلی جو بات ہے, جو ایک اور انڈیکیٹر ہے, وہ یہ کہ غیر معمولی طور پر مریم نواز صاحبہ بڑی خاموش ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بڑے خاموش ہیں. گلگت میں جو انہوں نے گل کھلایا اس کے بعد سے وہ ایک دم جنیوا چلے گئے اور اس کے بعد سے ابھی تک وطن واپس نہیں لوٹے. اتنا کچھ ہو رہا ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, گلگت کے اوپر بلاول نے اتنی باتیں سنا دی ہیں پی ایم ایل این کو, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے اس طرح کے جوابات آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو ایک آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہیں ایکسٹراڈنری خاموش ہیں, اور عید پہ ان کی ایک سرجری ہوئی, اس کے بعد اب بہت دن گزر چکے, لیکن نہ تو یہ کہ وہ کسی جگہ پہ ایکٹیو ہوئیں, نہ آفس آ رہی ہیں. چلیں یہ بات تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ممکن ہے ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہ ہوئی ہو مکمل طور پر, اس لیے وہ نہیں آفس جوائن کریں, تو یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن کیا وہ فون بھی یوز نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی اپنی کسی حوالے سے کسی معاملے کے اوپر اپنی رائے دے سکیں یا کچھ ہے, تو وہ بھی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. تو ایک ٹوٹل خاموشی جو ہے وہ اس طرف بھی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آج ایک اور دلچسپ بات ہوئی کہ مشال ملک صاحبہ, جو کہ بظاہر بہت اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہیں اور اتنے سارے ایونٹس میں وہ بڑی خاموش تھیں, کبھی بھی نہیں بولیں, اور آج اچانک سے انہوں نے ایک بہت ہی دھواں دار قسم کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی یا ویڈیو کی, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ بہت اس پہ گرجی برسیں اور نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ جناب آپ جو یہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردیہ والا نعرہ تو ان کی جانب سے آیا تھا, ان کے جلسے میں یہ نعرے لگے تھے. اس کے بعد انہوں نے نواز شریف صاحب کو لتاڑا کہ جناب جاتی عمرہ میں نریندر مودی جو ہیں وہ بغیر ویزے کے پہنچے, نریندر مودی کے جو یار ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیوں خاموش ہیں کشمیر کے ایشو پر, وہاں پہ اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے, خود کو کشمیری کہتے ہیں, آج کدھر غائب ہیں, آ کے جواب کیوں نہیں دیتے, صلح کیوں نہیں کراتے, کردار کیوں نہیں ادا کرتے, وغیرہ وغیرہ. اتنا اسٹریٹ فارورڈ, وہ میں نے انہیں بڑا کم دیکھا ہے کہ اتنا جو ہے وہ سیدھا اٹیک وہ کریں. تو مشال ملک صاحبہ آل آف اے سڈن آ کے جناب باپ بیٹی کے اوپر برس پڑی, تو یہ بھی ہمیں ایک بڑی ان یوزول بات نظر آئی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ صحافی یہ خبریں بھی دے رہے ہیں کہ کچھ چینجنگز جو ہیں وہ آئیں گی آفٹر بجٹ وغیرہ وغیرہ, تو وہ چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں. اور ان تمام چیزوں میں پی ٹی آئی بڑی میسنی سے بن کے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے, اور کوئی آپ کو دیکھ لیں بجٹ پہ بھی انہوں نے ٹھیک ہے وہ جو ایک روایتی سا ہوتا ہے شور شرابہ وہ کر لیا, لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے اور جو منگل کے دن بھی جاتے ہیں ضرور جا کے بیٹھ کے اور اٹھ کے آ جاتے ہیں, کوئی زیادہ وہ نہیں شور شرابہ کرتے. تو یہ تمام چیزیں, اور سہیل آفریدی صاحب بھی کچھ سٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ عملی طور پر تو وہ کوئی چیلنج نہیں دے رہے نا اس حکومت کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو تو رہا ہے. اب وہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا, لیکن کچھ تو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تمام جو سمٹمز ہیں یہ آنے والی بیماری جو ہے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں. اب یہ آپ ان کے لیے تو خیر بیماری ہوگی اگر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن شاید قوم کے لیے تو یہ بڑی خوشحالی کی خبر ہو کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے. لیکن بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ آج امپورٹنٹ نیوز ہیں کہ کل انہوں نے جو پریس کانفرنس پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا خیبر پختونخوا ہاؤس میں, اس سے متعلق جو ہیں وہ خبریں یہ آئیں کہ اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جی حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی, لہٰذا یہ بھی آپشن زیر غور آیا ہے کہ ایک تو بجٹ پیش نہ کیا جائے, صرف 2-3 ماہ کے لیے معاملات چلانے کے لیے ایک اپروول جو ہے وہ جسٹ کابینہ سے لے لی جائے, اور اس کے تھرو آگے کچھ جیسے ظاہر ہے تنخواہیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کے آپ روک نہیں سکتے, تو اس حد تک جو ہے وہ چیزیں آپ اپروو کروا کے اور وہ چلا لیں.
لیکن اوور آل پورا بجٹ جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جناب سرپلس بجٹ نہیں دیں گے، بلکہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ صوبے کے عوام کے اوپر خرچ کیے جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ کٹوتی بھی نہیں کروائی جائے گی، جو صوبوں سے وفاق نے پیسے مانگے تھے وہ بھی نہیں دیے جائیں گے، اور اس کے لیے شرط انہوں نے وہی رکھی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، تو پھر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کے سورسز تو یہ خبریں دے رہے، شاہد خٹک نے بھی آج اسی سے متعلق بات چیت کی تھی، لیکن دوسری طرف جو دیگر صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں عمران خان کی تکلیف ہے اور اس وجہ سے وہ عمران خان کے درد میں جو ہے وہ یہ بجٹ روک رہے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جو فارورڈ بلاک والا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا، اور یہ 30-35 ارکان جو ہیں یہ بجٹ میں بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے سہیل آفریدی نے سوچا ہے کہ جناب بجٹ اس طرح سے ایز اٹ از پیش ہی نہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ ایکسپوز ہوں کہ ان کے پاس اب میجورٹی نہیں رہی۔ بلکہ حماد حسن صاحب تو یہ بھی بات کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی سے یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی کہ بھائی آپ استعفیٰ ہی دے دیں، کیونکہ ان حالات میں تو پھر جو ہے وہ بجٹ بھی پیش نہیں ہم کر سکیں گے، پاس نہیں کر سکیں گے، تو کیسے معاملات چلیں گے۔ مجھے اس خبر میں تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں یا استعفیٰ ان سے مانگا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو باقی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اگر بجٹ پیش نہ کیا جائے اور کوئی ایک چھوٹا سا ضمنی بجٹ سا دے کے اور جو ہے اس کو کام کو چلا لیا جائے، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی بالکل غور کر سکتی ہے، لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگلے چند دنوں میں معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ اگر واقعی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی بہتر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر اگر خیبر پختونخوا حکومت کوئی سخت موقف لیتی ہے تو عین ممکن ہے کہ جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا ماحول ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ دوسری طرف سہیل آفریدی پہ پریشر بھی بہت ہے کہ اگر ابھی بھی آپ بغیر کسی شرط کے چپ کر کے ہر چیز مان کے ان کو دے آئیں اور بعد میں وہ آپ کو پھر چھٹی کرا دیں اور وہی ٹرک کی بتی ثابت ہو ان کا ہر وعدہ، تو پھر کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بات چیت شروع کرتے ہیں، آپ کو ٹرک کی بتی دکھاتے ہیں اور آپ مان جاتے ہیں ہر چیز، وہ اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ٹوٹا کرا دیتے ہیں۔ تو یہ اب فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے ان کو ٹرسٹ کرنا ہے یا واقعتاً جو اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ کوئی اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا سورسفل ہے کہ آپ اس کو بلیو کر سکتے ہیں۔ اب ان میں ظاہر ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیریس انگیجمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ بس بہت جنیرک سی کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس میں خاطر خواہ کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ صرف جون کا ہی مہینہ ہے کہ جس میں اگر پی ٹی آئی بہت اچھے سے پریشر بنا پائی تو عمران خان کے لیے کوئی سہولت لینے میں کامیاب ہو جائے گی، اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر شاید پی ٹی آئی کے لیے بہت دیر ہو جائے، عمران خان کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہو جائے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج جو یہ گفتگو کی ہے وہ اس حوالے سے کیا۔ اچھا، ایک تو یہ والی جو سٹوری ہے بجٹ کے حوالے سے، دوسری طرف پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی بڑی عجیب و غریب سٹوری تھی، کیونکہ وہاں بھی صحافیوں نے جب سوالوں کے تابڑ توڑ حملے کرنے ہوتے ہیں وہاں پر ایسا لگا کہ جیسے سلیکٹیو کچھ سوال لیے گئے اور کچھ تو صحافیوں نے ایون خوشامدیں کر دی ایسے بجٹ کے بعد بھی، اور یہاں پر کافی آخر میں آ کے بدمزگی بھی ہو گئی۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جو وزراء ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا صحافیوں کے سوالوں کا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ لے دے بھی ہوئی۔ تیسری طرف جو ایک اور 2-3 خبریں ہیں ذرا انٹرنیشنل محاذ سے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ ایک تو جی کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی عمران خان صاحب کی رہائی پر، پولیٹیکل پرزنرز کی ساتھ ٹریٹمنٹ کے اوپر کافی زیادہ گفتگو ہوئی ہے، وہاں پہ پٹیشن پیش کی گئی ہے تو وہاں پہ آواز اٹھی ہے۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ایک ڈیل جو ہے آلموسٹ فائنل ہے، اور اس ڈیل میں ایران کے ساتھ جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر سگنیچر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ورچوئل بھی سگنیچر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ جو ہے وہ ریپوسٹ کیا، انہوں نے بھی اس میں ایسی ہی کوئی بات کی تھی کہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ بالکل اب جو ڈیل ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اور تقریباً اب آخری سگنیچر کے مرحلے پر ہے۔ اچھا، جب تک یہ لوگ بولتے رہتے تھے تو مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ تو ہر تیسرے دن اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور صبح کہتے ہیں کہ جناب ڈیل ہونے لگی، رات کو کہتے ہیں ہم اٹیک کرنے لگے ہیں، تو یہ تماشے تو بہت چل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔
لیکن اب کچھ ایرانی سورسز نے یہ کنفرم کیا ہے مجھے کہ واقعتاً اس دفعہ جو ہے وہ ایک سیریس انگیجمنٹ ہوئی ہے اور کچھ چیزوں پر اتفاق بھی ہو چکا ہے اور بالکل کلوز ہیں اب کہ کسی معاہدے پر چلے جائیں. یہ ایک حتمی معاہدہ تو نہیں وہ کنسیڈر کر رہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 روز کا ایک ایسا معاہدہ ضرور کیا جا رہا ہے جس کے بعد فردر جو ٹاکس ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ جو 60 روز کا معاہدہ ہے اس میں جو ابھی کی چیزیں ہیں فوری یعنی کہ اٹیکس بند ہو جائیں, لبنان میں بھی اٹیکس بند ہو جائیں, آبنائے ہرمز کھل جائے, بلاکیڈ جو ایران کا کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ختم ہو جائے, اور اس کے ساتھ جو ان کی یعنی جو بیسک جو جن پہ لڑائی شروع ہونے کے وقت جو چیزیں نہیں تھیں کم از کم وہ ساری پیچھے واپس چلی جائیں, اور اس کے بعد پھر جو باقی نیگوشیٹ کرنے والے معاملات ہیں وہ آگے چل کر جو ہے وہ پھر کیے جائیں, اور جو جنگ بندی ہے اس کو 60 روز تک بڑھا دیا جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزوں پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیل جلد متوقع ہے. ایرانی سپریم لیڈر کی بھی حمایت حاصل ہے, یہ ٹرمپ کا کلیم ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی معاہدے کی منظوری دے دی ہے. اب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جنیوا میں ایک فزیکل تقریب میں یہ ساری ہو جائے گی سائننگ سرمنی, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ورچولی بس جو ہے وہ دور سے ہی ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک معاملات کسی نہج پر لگ جائیں گے. وی ہوپ کہ اس طرح ہی ہو, ایک دائمی امن خطے کو نصیب ہو, اور اس کے نتیجے میں جو معاشی بحران بھی آیا ہے اس میں بھی کمی آ سکے, لیکن اب یہ کافی قریب لگ رہا ہے. آخر میں تھوڑی سی بات کشمیر کی بھی کریں گے جی. وہاں پہ بس ایسی ہی سچویشن ہے جو ایران اور امریکہ کی ہے, یعنی ایک خبر آتی ہے کہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, دوسری خبر آتی ہے کہ آپریشن کیا جا رہا ہے, لیکن اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ 5 دن ہو چکے ہیں آلریڈی کہ کشمیر جو ہے وہ کمپلیٹلی لاک ڈاؤن ہے, شٹر ڈاؤن ہے, کوئی کاروبار نہیں ہو رہا, بلکہ کچھ تو یہ بھی بتا رہے ہیں لوگ کہ وہاں پہ بھی جو فوڈ وغیرہ کی ترسیل ہو رہی تھی اس کو بھی روکا گیا ہے. اس کے علاوہ لوگ سڑکوں پر ہیں. عام طور پر پاکستان میں جو ایسے کوئی لمبے دھرنے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اس میں تعداد میں بھی کافی کمی آ جاتی ہے اور لوگ جو ہے وہ پھر تھک جاتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ وہاں پر بدستور موجود ہیں اور وہاں سے بلکہ تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے, اور خواتین وغیرہ بھی آ گئیں, جس کے بعد فی الحال بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی کریک ڈاؤن تھا وہ نہیں کیا گیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ 2 دن سے راولہ کوٹ میں یا اس کے اطراف میں مظاہرین موجود ہیں, لیکن وہ اس سے آگے مظفر آباد کی طرف بھی نہیں بڑھے. تو مظاہرین کی طرف سے بھی ہمیں یہ ایک نظر آئی ہے اسٹریٹجی کہ وہ بھی آگے نہیں بڑھے. ادھر فورسز نے بھی کریک ڈاؤن نہیں کیا, تو ٹوٹل جو سچویشن ہے وہ جوں کی توں والے سٹیٹس پر ہے. پھر یہ خبر آئی کہ کچھ لوگوں سے بیچ میں بات چیت شروع ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ آگے انہوں نے مظفر آباد کی طرف پیش رفت بھی نہیں کی. لیکن اب پھر ایک دفعہ جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, وہ یہ بات کرنے لگے کہ جی ہم نے تو پورا موقع دیا, ہماری تو کوشش تھی, لیکن یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہے. لیکن حسن ایوب جنہوں نے کل یہ خبر دی تھی کہ جناب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, آج انہوں نے خبر دی ہے کہ جی ظاہر انہوں نے اپنے انداز سے خبر دینی تھی, لیکن انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ جناب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جی ریاست نے تو کوئی نرمی نہیں دکھائی اور اب ہم پھنس گئے ہیں, تو لہٰذا وہ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کر کے راستے کا حل نکال لیا جائے. تو اس لیے اب وہ بات چیت کے لیے تو رضامند ہیں, لیکن وہ اپنے فیس سیونگ کے لیے کچھ مسئلے مسائل سوچ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا اگر دھرنا ختم ہوگا یہ وہ, تو وہ اس کے لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ اقدامات چاہتے ہیں. تو اس سے یہ تو پتہ چلا ہے کہ جو کریک ڈاؤن کا فوری ایک خدشہ تھا کم از کم وہ نہیں ابھی ہو رہا. لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس معاملے کو جب شوکت نواز میر یا باقی جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر معاملہ آگے ختم کیسے ہوگا, کیونکہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں وہ تو انہی کے کہنے پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو اب ساری سچویشن ہے ابھی فی الحال جوں کے توں اسٹیٹس میں تو ہے, لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ بہرحال ہو ضرور رہا ہے. ایون خواجہ آصف نے بھی اس طرف بات کی کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے, لیکن جو بندوق ہے وہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا, بلکہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ابھی CCD کی آپ کو ایک لیٹسٹ کارروائی سے متعلق آگاہ کرتے ہیں جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اور خبر یہ ملی ہے کہ ایک فیملی جو کہ پاکستان سے آسٹریلیا گئی ہوئی تھی, آسٹریلیا سے یہ واپس آئی ہوئی تھی کچھ دنوں سے, اور اس فیملی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی, اور جب اس سلسلے میں انفارم کیا گیا پولیس کو تو الٹا
یہ فیملی جب راستے میں جا رہی تھی تو انہی کے اوپر جو ہے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک 10 سالہ بچی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی موقع کے اوپر، اور جو باقی فیملی کے افراد تھے وہ زخمی ہوئے۔ تو اگر آپ گاڑی کو بھی دیکھیں تو گولیوں سے بالکل چھلنی ہوئی پڑی گاڑی، بہت شدید اس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ اب جو ایک نیریٹو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا قصور CCD کا ہے، انہوں نے فائرنگ کر کے مار دیا، اتنے یہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی جاننے کی کہ بھائی اندر کوئی ڈاکو ہیں، چور ہیں یا کوئی عام فیملی ہے، اور آپ نے کیسے ان کو ڈائریکٹ فائر کر کے مار دیا۔ عام طور پر ایسے معاملات ہوں تو ٹائر برسٹ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ گاڑی رک جائے اور آپ اندر جا کے پکڑ لیں، دیکھ لیں، اشارے سے رکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ گاڑی گزری اور آپ دھڑل دھڑل فائل کر دیں بغیر دیکھے کہ اندر فیملی ہے یا کون ہے۔ دوسری طرف CCD اب کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ فائرنگ بعد میں کی تھی، پہلے جو فائرنگ تھی وہ تو ڈاکوؤں نے خود ہی کر دی تھی اس گاڑی کے اوپر، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہم نے پھر بھی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے اور اس کے بعد اب ہم اہلکار جو اس واقعے میں ملوث تھے ان سے تفتیش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کھلا ہاتھ کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ یقین مانیں کوئی قانون، کوئی SOP، کوئی چیز جو ہے وہ پھر رکاوٹ نہیں بنتی، پھر یہی ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ ایک سامنے ایسا واقعہ آ گیا ہے، ایسے کئی واقعات ہو سکتے ہیں کہ بھائی جن میں پتہ نہیں سچ مچ میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ گناہ گار بھی مارے گئے ہوں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ بے گناہ بھی مارے گئے ہوں، اور ایون گناہ گار بھی مارے گئے ہوں، تو اس کے لیے بھی ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے، عدالتیں ہیں، جیسی تیسی بھی ہیں لیکن ہیں۔ تو آپ خود سے کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ مار دیے جانے کے قابل ہے اور آپ اس کو جعلی مقابلوں میں مار دیں یا اس طرح کر لیں؟ تو یہ وہ مسئلہ تھا جس کے اوپر ہم اور ہم جیسے دوسرے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل آواز اٹھا رہے تھے کہ بھائی یہ ماورائے عدالت جو اپنے طور پر سزا دینے کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے، اور آج اسی کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایون یہ سارا جو واقعہ ہے یہ آسٹریلین میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مریم نواز صاحبہ کے فیصلے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ انہوں نے بڑے زبردست فیصلے، فلیگ شپ فیصلے کیے تھے، لیکن یہ سب فیصلے الٹا ان کے گلے ہی پڑیں گے، کیونکہ جب آپ بیوقوفوں کی طرح فیصلے لیتے ہیں تو پھر ان کے نتائج اسی طرح کے آتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔